अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। जब अफ़गान वॉर अपने अरूज पर थी, अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अफ़गान तालिबान को ताकत के ज़रिए उनको ख़त्म करना चाहता था, तो ऐन उस मौके के ऊपर जो अमरीकी खुफिया एजेंसी है CIA, वो अफ़गान तालिबान से राब्ते में भी थी। ख़ास करके जो हक्कानी नेटवर्क है, जिस पर जो अमरीका है उसको अपना वो एनिमी नंबर 1 समझता था। एक तरफ जो मैदान के अंदर उनके साथ भरपूर लड़ाई हो रही थी, अमेरिका उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा था, जबकि अफ़गान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जो हैं वो अमेरिका समेत जो गैर मुल्की अफ़वाज हैं उनको निशाना बना रहे थे। तो ऐन उस मौके के ऊपर जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA, वो अफ़गान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से राब्ते में भी थी। अब ये जो मिसाल मैंने आपको क्यों दी, वो इसलिए दी कि हमें बाज़ दफ़ा सामने नज़र आता है, जो आँखों देखा नज़र आता है, या जो उसको कहते हैं कि एट फेस वैल्यू उसको बिलीव करना, बाज़ दफ़ा चीज़ें ऐसी होती नहीं हैं। जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही होती है, पसे पर्दा कुछ और भी चल रहा होता है। और दूसरी उसकी एक वजह ये होती है कि जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी पर अमल करते हैं या कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, तो ख़ास करके जो खुफिया एजेंसियाँ होती हैं, वो उनके एक मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। मसलन एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ अगर ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी किया जा रहा है। तो इस तरह के वो मल्टीपल जो ट्रैक्स हैं, उनको एक्सरसाइज किया जाता है, और ये एक स्ट्रैटेजी होती है। तो ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी क्योंकि इस वक्त अगर आप बज़ाहिर देखें, लेट्स टेक इट ऑन द फेस वैल्यू, कि जो हमारे सामने जो कुछ हो रहा है, जो हमारे सामने हो रहा है, मसलन आप इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है, जो कशीदगी है, जो स्टैंड ऑफ है, वो हमारे सामने है। क्योंकि एक तरफ इमरान खान भरपूर जो उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो हुकूमत या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इमरान खान के खिलाफ बरसरे पैकार है। वो बेशक उनके खिलाफ केसेस की सूरत में हो, उनके वर्कर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन की सूरत में हो, जिससे एक सिचुएशन वाज़ेह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक भरपूर लड़ाई हो रही है। ये वो चीज़ें जो हमें सामने नज़र आ रही है, और शायद इससे ये भी इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि अगर माजी में एक कोशिश हुई कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई पैचअप हो, जिसकी मिसाल भी हमें मिलती है जब बाजवा स्टिल आर्मी चीफ थे, सदर आरिफ अलवी के ज़रिए एक कोशिश की गई कि इनके दरमियान पैचअप हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद से, जब से जो नई फ़ौजी क़यादत आई है, जनरल आसिम मुनीर जब से आए हैं, तो उस वक़्त से लेकर अब तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली कि शायद इन जो दोनों फ़रीक़ैन हैं, इनके दरमियान कोई बातचीत हो रही है। इनफैक्ट मैंने इससे पहले भी एक वीडियो की थी, जिसमें इमरान खान की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनके साथ राब्ता करे, और जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनको रीच आउट करें, और वो उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ़ ने उनसे किसी भी किस्म का इस तरह का राब्ता करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने जा रहा हूँ, कि देखें, ये चीज़ें हैं जो हमारे सामने जो नज़र आ रही हैं, और उससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये सारी पिक्चर हमें नहीं बताती। खबर मेरे पास ये है कि बावजूद एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान इतनी लड़ाई के, इतने तनाव के, एक कोशिश की गई है कि इनके दरमियान पैचअप करवाया जाए। और कुछ रोज़ पहले, या कुछ आप कह लें 2-3 हफ्ते पहले, एक बड़ी सीरियस एफर्ट हुई कि इमरान खान और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान कोई डील करवाई जाए। और इसमें किसने मरकज़ी किरदार अदा किया, मैं नाम नहीं लूँगा। एक कमर्शियल बैंक के प्रेसिडेंट हैं, जो इमरान खान के भी दोस्त हैं, और जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात हैं। उन्होंने उनके ज़रिए पैगाम रसानी हुई इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और ये जो मुज़ाकरात हुए, या जो भी कोशिश की गई कि किसी तरीके से मामलात को एक बातचीत के ज़रिए किसी नुक्ते पर ले जाया जाए, तो ज़ाहिर है कि दोनों अतराफ़ के कंसर्न्स हैं। इमरान खान साहब के अपनी जगह पे ख़दशात हैं, एस्टेब्लिशमेंट का अपनी एक लिस्ट ऑफ कंप्लेन है अगेंस्ट इमरान खान। तो ये जो बैंकर थे, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे कहा गया कि आप नाम ना लें तो बेहतर है। तो उन्होंने आप कह सकते हैं कि एज़ मीडिएटर का, या एक पैगाम रसां के तौर पर उन्होंने बीच में किरदार अदा किया। तो जो मेरी मालूमात हैं कि उस बैंकर के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट के एक अफ़सर ने जो पैगाम भेजा इमरान खान को, उसमें कुछ मुतालबात इमरान खान साहब के सामने रखे गए।
اس میں جو عمران خان کا تو سب سے بڑا مطالبہ تو یہی ہے کہ عام انتخابات کروائے جائیں اور جلدی کروائے جائیں، اور جبکہ ظاہر ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے، جس طریقے سے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تنقید کر رہے ہیں، ان کو ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت زیادہ خدشات ہیں۔ تو جو عمران خان کو مطالبات بھجوائے گئے، اس میں اگر عمران خان چاہتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہوں، تو اس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ ایک جو ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے، اس کو ٹون ڈاؤن کریں، جو ملک کا جو فوجی قیادت ہے جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس بیانیے کو وہ بدلیں۔ دوسرا، وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر قبل از وقت انتخابات ہوں یا وقت پر انتخابات ہوں، تو آپ جو ملک کی موجودہ جو باقی جو سیاسی قیادت ہے، جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، ان کے ساتھ بات کریں۔ دوسرا، ان سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر انتخابات اگر ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، تو اس بات کی بھی ضمانت دیں کہ وہ کسی قسم کی بھی انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے۔ اور جو میری معلومات ہے، عمران خان نے بغیر کسی چیز کا انتظار کیے، بغیر اپنے جو قریبی رفقا ہیں ان سے کنسلٹ کیے، ان تمام مطالبات کو فوری مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو یہ تمام مطالبات منظور ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک دفعہ پھر ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے وہ تب جا کے رک گیا کہ کیونکہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ ظاہر میں نے کہا کہ جو کوئی بھی خفیہ ایجنسی ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ ملٹیپل ٹریکس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایون جب نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے، عمران خان صاحب اقتدار میں آئے، تو اس کے باوجود کہیں نہ کہیں نون لیگ کے ساتھ کبھی جو انفارمل آپ کے چینلز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ان کے ساتھ ان کے روابط رہے، اور اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ نہ صحیح لیکن انڈائریکٹلی عمران خان کے ساتھ رابطہ رہا ہے، اور یہ وہ رابطہ جو ہے ایک بینکر کے ذریعے ہوا۔ اب یہ جو معاملہ تھا، لگ یہ رہا تھا کہ چیزیں شاید ایک ریکنسلیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ملکی مفاد کی خاطر کسی بھی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کا یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ وہ جو موجودہ جو حکومت کے اندر جماعتیں ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں وہ کرپٹ ہیں، جو چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ان کا جو وہ ٹویٹ ہے، اس میں عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ وہ ملکی مفاد کے لیے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ جو ان کا ٹویٹ تھا، وہ جو ان کا بیان تھا، وہ تناظر تھا اس رابطے کا جو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہا تھا ایک بینکر کے ذریعے، جس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ وہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے ایک تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ وہ ترک کریں، اور دوسرا جو موجودہ جو سیاسی قیادت ہے، جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں، اور اس لیے انہوں نے بیان دیا۔ اب یہاں تک تو بات آ گئی، پھر آگے یہ معاملات کیوں نہیں چلے؟ کیونکہ اس کے کچھ روز کے بعد ہی اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ ہوا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا زمان پارک میں ہوا، جب عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے کیس میں اسلام آباد پولیس وہاں پہ گرفتار کرنے گئی، پنجاب پولیس نے ان کو انسسٹ کیا، رینجرز نے ان کو انسسٹ کیا، اور 24 گھنٹے کی جھڑپیں جو ہوئیں عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں پولیس اور جو رینجرز کے درمیان، اس سے جو حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، بجائے اس کے کہ وہ جو ایک پروسیس چلا تھا بیہائنڈ دا سین کہ کسی طریقے کی کوئی مفاہمت ہو جائے، وہ معاملہ وہاں پہ رک گیا۔ اور وہ کیوں رکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب نے بظاہر بغیر انتظار کیے تمام جو مطالبات تھے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بینکر کے ذریعے ان کے سامنے رکھے گئے، وہ اس لیے معاملہ آگے نہیں بڑھا کیونکہ جو ملک کی جو موجودہ فوجی قیادت ہے، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں، ان عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان جو بد اعتمادی یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اتنا سنگین ہے کہ وہ معاملات آگے بڑھ نہیں سکے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ عمران خان کے ساتھ ریکنسلیشن ہو جائے، لیکن اس کی جو انڈورسمنٹ ہے فرام دا ٹاپ وہ نہیں مل سکی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت موجودہ جو فوجی قیادت ہے ان کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور پوزیشن پھر وہیں پہ یہی لی گئی کہ اگر عمران خان صاحب عام انتخابات یا اس حوالے سے کوئی تاریخ چاہتے ہیں تو فوج اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، بہتر ہے کہ آپ جو بات چیت ہے
وہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ کریں۔ اور جیسے میں نے پہلے اپنے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے وہ بالکل ایک ایگرنیس ہے اور تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کے ساتھ بات چیت کرے تو وہ اپنے رویے میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر اب یہ کنسرن پایا جاتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کا یہ جو رویہ ہے، یہ رویے میں تبدیلی ہے، شاید وہ وقتی ہو، وہ ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیونکہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے خاص کر کے جنرل باجوہ جو ان کو اقتدار میں لائے گئے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے حال کیا، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ عمران خان جو موجودہ جو فوجی قیادت ہے ان کے ساتھ کوئی مختلف کریں گے؟ تو وہ جو بد اعتمادی کی ایک فضا ہے، جو اعتماد کا فقدان ہے دونوں فریقین کے درمیان، وہ وجہ بنی کہ وہ جو ایک پروسیس شروع ہوا، ایک کوشش کی گئی کہ عمران خان اور جو موجودہ فوجی قیادت ہے ان کے درمیان ایک مفاہمت ہو جائے، وہ مفاہمت ہو نہیں پائی۔ اور کل کے اگر عمران خان کی مینار پاکستان کے جلسے میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں عمران خان کی ایک مایوسی بھی نظر آئی جب انہوں نے یہ برملا کہا کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہیں انہوں نے ان کے اوپر ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو اب دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ اور عمران خان کا یہ جو پبلکلی انہوں نے اعتراف کیا ہے، وہ شاید یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ہے، جو موجودہ آرمی چیف کے ساتھ ایک ماضی میں بھی بطور ڈی جی آئی ایس آئی جو بھی ایک بیک گراؤنڈ رہا، تو اس کی وجہ سے جب تک ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی چینل آف کمیونیکیشن اوپن نہیں ہوتا، جب تک کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی، تو بے شک ان کی جتنی بھی مقبولیت ہو شاید وہ اقتدار میں دوبارہ واپس نہ آ سکیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ نے بینکر کے ذریعے جو بھی ان کو پیغامات بھجوائے گئے، جو بھی مطالبات ان کے سامنے رکھے گئے، انہوں نے بغیر کوئی انتظار کیے اس کو فوری طور پر ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ پروسیس جو ہے وہ آگے پھر نہیں چل سکا۔ اور جو موجودہ اس وقت سچویشن لگ بھی رہی ہے کہ، اور یہ میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان یقینی طور پر کل بھی ان کا جلسہ جو ہے وہ امپریسو تھا، وہ یقینی طور پر مقبول بھی ہیں، لیکن اگین ہمارے سیاستدانوں کا پرابلم یہی ہے کہ اتنی مقبولیت کے باوجود شاید وہ اس بات پہ ابھی بھی کنونس نہیں ہے کہ وہ عوامی طاقت کے بلبوتے کے اوپر وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ ابھی بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لائن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اس کے بغیر ان کا اقتدار میں آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کا یہ جو پالیسی ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک تضاد بھی ہے۔ یا تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پونے 4 سال کا تجربہ رہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جنرل باجوہ کے ساتھ، جس میں وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، صرف ذمہ داری تھی، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اب جب وہ ایک مقبول بھی ہیں اور پاپولر بھی ہیں، ان کو تو ایک کلیئر کٹ پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت، جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ چور ڈاکوؤں سے، حالانکہ وہ سیاست دان ہیں، ان کے ساتھ تو بات چیت ہو سکتی ہے، ان کو یہ واضح طور پر کہنا چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ لیکن بیہائنڈ دا سین جب بھی ان کو یہ آفر آتی ہے تو نہ صرف اس آفر کو وہ فوری ایکسیپٹ کرتے ہیں، بلکہ جو بھی مطالبات جیسے میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے، ان کو فوری طور پر عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ جو فوج کی قیادت ہے اس نے اس پروسیس کو آگے لے جانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں عمران خان جو ہیں وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے۔ اور کل کی عمران خان کی تقریر بھی اگر دیکھ لیں، جس میں وہ خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ شاید ان پر ایک لکیر کھینچی جا چکی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ کوشش ہوئی مفاہمت کرنے کی، لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو چیزیں ہیں عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے درمیان ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ نے بھی میرے خیال میں ایک بیان، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی سیاست اب چیزوں کو اس طرف لے گئی ہے کہ یا تو عمران خان رہیں گے یا پھر وہ رہیں گے۔ تو لگتا یہی ہے کہ حالات جو ہیں وہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔